चलो ज़ुल्हिज्जा का लेक्चर इतना ही हम रखते हैं। अब जो है हम अपना सूरत अल-अनाम का जो रेगुलर हमारा तफसीर का लेक्चर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जी, हमने जो है अपना लास्ट वीक में 8वां से पारा शुरू कर दिया था, जिसमें हमने सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 112 तक जो है वो हमने कर लिया था। ठीक है, और इसमें जो है कुछ चीजें, एक सेकंड ठहरे जरा, मुझे 5 मिनट। जी, तो अल्लाह ताला ने जो है बार बार वही बात है कि मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ दलाइल दे के इंसानों को समझाने की कोशिश की है कि तौहीद पर आ जाओ और शिर्क जो है वो उससे बाज आ जाओ। जो शिर्क की कबाहत है वो भी बार बार हमें बताई जा रही है। ठीक है, और अल्लाह ताला ने ये बताया कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बहुत ज़्यादा दलाइल आ चुके हैं। अब जो शख्स देख लेगा वो अपना फ़ायदा करेगा, जो अंधा बना रहेगा वो तो खुद अपना नुकसान करेगा। अल्लाह ताला तो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ पहलुओं से बार बार मुख्तलिफ दलाइल बयान करते हैं कि शायद तुम्हें समझ आ जाए और तुम जो है वो तौहीद को अपना लो। लेकिन ये लोग जो है यही बातें करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाउज़ुबिल्लाह किसी से पढ़कर आगे हैं या किसी ने इनको कुछ समझा दिया है ना। और फिर एक और जो बात अहम थी ये भी थी कि अगर वलो शाअल्लाहु मा अशरकू, कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो ये शिर्क ना करते। ये भी बात बहुत समझने की थी कि लोग जो मुंह में ये प्ली ले लेते हैं ना, वो अल्लाह ताला चाहेगा तो हम हदायत पर आ जाएंगे, अल्लाह ताला नहीं चाह रहा तो ऐसी बात नहीं होती। ठीक है ना, इंसान की अपनी एफर्ट, उसकी अपनी सही, उसकी अपनी कोशिश जो है ना वो मैटर करती है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, अल्लाह ताला चाहता या अल्लाह को मंजूर होता तो ये शिर्क ना करते। ये जो आयत में बात बताई गई है ना, ये अल्लाह ताला के कब्जा और कुदरत का बयान करने के लिए बताई गई है। सो मैंने आपको ये चीज बड़ी अच्छी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि अल्लाह ताला का एक कानून होता है और अल्लाह ताला की जो है वो एक रजा होती है। रजा तो यही है कि सब हदायत के ऊपर आए, लेकिन एक कानून अल्लाह ताला ने दे दिया है। इंसान ने अपनी खुद अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए जो है ना वो रास्ता चुनना होता है। ठीक है, अब जो जानबूझ के सब कुछ सामने होने के बावजूद भी गुमराही की तरफ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला का कानून यही है कि उनको उसी की तरफ भटका दिया जाता है। उनको अगर वो दुनिया में गर्क होना रहना पसंद करते हैं तो उनको उसी में गर्क कर दिया जाता है। ठीक है ना, अच्छा, फिर एक बात ये कहेगी कि तुम ये जो मुशरिकीन है इनके बुतों को बुरा भला मत कहो, वरना ये तुम्हारे रब को यानी अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे। ठीक है, यानी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। और फिर ये भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए उसका अमल जो है वो बहुत ज्यादा मुज़य्यन कर दिया गया है। और जब अल्लाह के पास आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा। नहीं, हर कोई ये समझ रहा होता है ना कि हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो वो तो अपनी तरह से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर वो बुतों की इबादत कर रहे हैं या उनके लिए तो बहुत ज्यादा अकीदत है उनके बुतों की, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए यानी हिकमत के तहत ही जो है वो बात करनी चाहिए, ये भी समझना जरूरी है। अच्छा, फिर इनका जो कस्में खा खा कर ये बात करते थे कि जी हमें अगर कोई मुआवजा दिखा दिया जाए तो फिर तो हम जरूर मान लेंगे, उसके हवाले से भी बात की गई कि ये तो बड़ा जोर लगा लगा के कस्में खाते हैं कि हमारे पास कोई निशानी आ जाए तो हमें मान ले आएंगे। जिनको ये बता दो कि सब निशानियां दिखाना ये अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। और फिर ये भी बता दिया गया कि इनको जब बताया गया, समझाया गया तो ये ईमान नहीं लाए, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर दिया है और ये अपनी सरकशी में ही मगन जो है वो बस उसी सरकशी में गुमराही में ही फिर रहे हैं, आगे उसी में बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भी भेज देते या इनसे मुर्दे भी आके बातें करते या सब इनकी जो डिमांड्स है पूरी करके इनकी आंखों के सामने ला के जमा कर दी जाती तो भी ये हरगिज़ ईमान नहीं लाते। कहने का मतलब कि इनका जो ये मौजूद दिखाने का दावा है ना, ये तो महज एक हुज्जतबाजी है, वरना इनको कोई वाकई ईमान लाने का इनको शौक नहीं है। और इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो जहालत की बातें करते हैं, यानी
اللہ کے دین کا علم نہیں ہے نا وہ جاہل ہی ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی ڈگریز کتنی بھی۔ پھر ایک بہت اہم جو آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین، صرف انسان بھی ہیں پیدا کیے اور جنات میں سے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ انبیاء پچھلے ادوار میں گزرے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ ان کی بہت زیادہ مخالفت کی لوگوں نے، ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ دشمنی کی لوگوں نے، اور وہ شیاطین صرف انسانوں میں سے بھی تھے اور وہ دشمن شیاطین صرف جنات میں سے بھی تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ شیاطین جو ہیں وہ صرف جنات ہی نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی صفات رکھتے ہیں اور جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات آگے پہنچانے والے کو وہ روکتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی چکنی چپڑی باتیں، ملمہ شدہ باتیں جو دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ جھوٹ ہوتی ہیں اور اصل میں وہ دھوکے پر مبنی ہوتی ہیں، اور وہ اس کا مقصد پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے جو دین ہے اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ اس طریقے کی باتیں وہ خود بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی سجھاتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی جا کے ان کے بھی اندر یہی وسوسہ ڈالتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں یا دماغوں میں کوئی ایسی سوچ ڈال دیں گے اگر وہ دین کے اوپر چل رہے ہیں، یا ان کو کنفیوز کر دیں گے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں بھی یہی بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو شیطان کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالجبر یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نظام اور اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت جو اصول اختیار کیے نا، اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی حکمتیں بھی زیادہ بہتر خود ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہیں بطور آزمائش ایسے لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنے لیے کوئی نیک عمل کرنے پہ خود سے قادر ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، نہ ہم کسی کے لیے یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت پہ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھایا۔ نہ ہمارے میں یہ طاقت ہے کہ کوئی جو ہے وہ اگر ہمارے خلاف کوئی چالیں کر رہا ہے یا کوئی دشمنی کر رہا ہے یا کوئی برے اعمال کر ہی جا رہا ہے ہمارے اگینسٹ، تو ہم اس کو روک سکیں، ٹھیک ہے۔ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے، اسی کی قدرت سے سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہی اس میں بتایا گیا کہ جو آیت 112 کے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دیں ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے باقی سب کی بھی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے جھوٹ گھڑنے میں اور لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرنے میں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے پر ان کا معاملہ چھوڑ دیں اللہ کے اوپر۔ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْدَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَلِتَسْقَى، اور تاکہ مائل ہوں، لام سے لی تاکہ کے لیے، ٹھیک ہے، یا لیے اس کے، اور روٹ ورڈ جو اس کا صاد غین اور واو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا یا مائل ہونا، ٹھیک ہے۔ الیہ طرف اس کے، افئدۃ الذین دل، فا حمزہ اور دال، یہاں پہ بھی دیکھیں فؤاد کا ذکر ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ فؤاد اور قلب کا جو ڈفرنس ہے وہ بتایا تھا۔ افئدۃ الذین، دل الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر۔ یؤمنون میں شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے، بالآخرۃ، آخرت پر، فاضل بھی جو ہے وہ پر کے معنوں میں،
وَلِيَرْضَوْهُ، اور اس لیے بھی تاکہ وہ پسند کریں اس کو، اور لام زلی تاکہ یا لیے یا وہ کے معنوں میں، اور را داد یا رضامندی کے لیے، اور واؤ جو ہے وہ پلورل کے لیے، اور ہو اس کو، یعنی وہ جو شیطانی وہ جو زخرف القول جو پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی نا اس کی بات۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائے، اقتراف جو ہے نا قاف را فا سے ہے، قاف را فا جو ہے نا بیسیکلی تو اس کا مطلب ہوتا ہے درخت کی چھال چھیلنا، جیسے وہ درخت کی چھال چھیل، جیسے میپل جوس نکالا جاتا ہے نا اس کے لیے، زخم چھیلنے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اقتراف جو ہے نا طرف سے یہ پھر کمائی کرنے کے معنوں میں، اور اس میں بھی یہ جو بری کمائی ہوتی ہے نا یا برے اعمال کرنا، اس کے لیے یہ اقتراف کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائی کریں، ماں جو ہم وہ مقترفون جو بھی وہ کمائی کرنے والے ہیں یا جو بھی وہ کمانے والے ہیں۔ مقترفون جو ہے یہ وہی مفرد قاف رافع اور وہی چیز ہے اقتراف۔ اچھا، اب یہ جو اس آیت کو آپ پچھلی آیت سے ہی ریلیٹ کر کے پڑھیں گے، اسی کی بات کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو زخرف القول ہوتا ہے نا، یعنی یہ جو ملمہ شدہ باتیں جو لوگوں کو بس دھوکہ دینے کے لیے کی جاتی ہیں اور ان کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں، دیکھنے میں بڑی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو دی تھی کہ آج کل جو پورا ایک سسٹم ہمارے ارد گرد چل پڑا ہے جس میں ہمیں کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے غلط چیزوں کو ہمیں صحیح کر کے دکھایا جا رہا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ تو اس میں خود بھی یہ رکھیں اور بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ گوگل کر کے ہر جو انفارمیشن مل رہی ہے نا اس کے اوپر آنکھ کان بند کر کے اس کو مان لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تو ریٹریکٹ کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور اپنے لیے جو ہے نا خود عقل و فہم اور شعور، دیکھیں بار بار وہی چیز آ جاتی ہے کہ اپنے عقل و شعور کو زندہ کریں، اس کو استعمال کریں، غور و فکر کریں، اور اپنے اگر اس کو اللہ کے اس دین سے اور اللہ کے اس وحی کے اس کلام سے جوڑ کے رہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود بھی صحیح چیزوں کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اس طرح کے شیاطین صفت انسان ہوں یا شیاطین صفت جنات ہوں، جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا، لوگوں کو بہکاتے ہیں، اب ان سے بہکتے کون ہیں؟ وَلِتَسْقَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، الَّذِينَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان شیاطین صفت انسانوں یا جنات کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ان کے دل بھی ان کی ان چکنی چپڑی باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے، غرورن یعنی دھوکے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو لا یؤمنون بالآخرۃ، یعنی جن کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا نا، آخرت کے بارے میں جن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ آخرت بھی آنی ہے اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس میں پھر تمام معاملات جو ہیں وہ سب ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جن کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، جو بس صرف اس دنیا کو ہی اہمیت دے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اگر کچھ نیک بھی کرنا ہے تو اس کا صلہ ان کو اس دنیا میں چاہیے، اور وہ یعنی دنیا دار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یعنی بس ان کی ساری نظر بھی دنیا کے اوپر ہوتی ہے، جن کی ساری سوچیں بھی یہی ہوتی ہیں کہ دنیا کیسے کمانی ہے، اس میں کہاں کیسے کیسے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا ان کے ٹریپ میں آتے ہیں۔ اور یہ اسی لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک معاملہ اسی لیے ان لوگوں کے لیے کر دیا جاتا ہے کہ جن کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے، جنہوں نے آخرت کے اوپر نظر ہی نہیں رکھنی ہوتی، آخرت کے حوالے سے کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ٹریپ میں پھنسا دیتا ہے۔ ایسے شیاطین صفت انسانوں اور جنات دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو ان کے ٹریپ میں پھنسا دیتا ہے کہ ان کے دل بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ پسند بھی کریں ان کی باتوں کو، ان کے اوپر راضی جو ہے نا وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ راضی ہو جائیں، یعنی وہ پسند کریں ان کی باتوں کو، اور وہ ان کو لگے کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے دھوکے کا شکار ہو جائیں، اور پھر جو بھی انہوں نے برائی کمانی ہے وہ اس کو کمائیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ان لوگوں کے لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے والے یا نیکوکار مومن یا جو اچھے اور
نیک صفت انسان ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کر جاتے ہیں. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے لوگوں کے ٹریپ میں ایزیلی آ جاتے ہیں, ان کی باتوں سے پھسل جاتے ہیں. جب انبیاء اور پیغمبر ہوتے تھے تو اس زمانے میں لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے ایسی لوگوں کی باتوں میں آ کے. لیکن کون ہوتے تھے؟ جن کا ایمان نہیں ہوتا تھا, یعنی کمزور عقیدہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے ٹریپ میں آتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں دلائل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے, ہر دور میں لوگوں کو سمجھایا گیا, ہر دور میں لوگوں کی رہنمائی کی گئی نا, اور ہر دور میں اللہ کے دین یعنی حق بات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش. اب سچی دلیل میں اور لوگوں کے پروپیگنڈا میں فرق کرنا جو ہے نا, اس کی اہلیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. یہ صرف اسی میں ہوگی جس کا ایمان مضبوط ہوگا, جس کی نظر آخرت پر ہوگی, جس کو اللہ کی وحی کا علم ہوگا, جو خیر کے اوپر ہوتا ہے, جو حقیقت کو جانتے ہیں, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, وہ تو ایسی باتوں کا شکار نہیں ہوتے. لیکن جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑی آسانی سے ان شیطانی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کمزور عقیدہ لوگ جو ہے نا وہ اس طریقے کے, اب آپ شرک کے حوالے سے اس کو لے لیں کہ جو مشرکین جو ہے وہ شرک کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں, یا کوئی بھی برائی کی طرف کسی بھی طریقے سے کسی انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کا معاملہ آپ لے لیں, تو وہ سب پہ ہی یہ بات جو ہے اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شیاطین صفت لوگوں کی یا جنات کی باغیں ڈھیلی کی ہوتی ہیں آزمائش کے لیے بھی, کہ وہ بھی اپنے کرتوت کرتے رہیں, انبیاء کے لیے وہ آزمائش بنے, یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلا رہا ہے اس کے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو یہ نافرمان لوگ, جو دنیا دار لوگ ہیں نا, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا ہے ان کے دل مائل ہوں اس کی طرف, کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خود سے یہی پسند کیا نا, انہوں نے خود غور و فکر کرنا یا شعور حاصل کرنا اس چیز کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا, دنیا میں مگن ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تو بس اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان شیاطین کو یہ اختیار دے دیا کہ جو آخرت کے انکاری ہیں ان کو یہ بہلا پھسلا دیتے ہیں, اور وہ بھی بڑے مطمئن ہو کر اس غلط راہ پر چل پڑتے ہیں. یعنی جتنا انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا, جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے, بالخصوص آخرت کی یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جتنا آخرت کے اوپر انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے. لیکن جو مضبوط عقیدہ والے لوگ رکھتے ہیں وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے. وہ نہ صرف یہ کہ الرٹ ہو جاتے ہیں بلکہ ان شیاطین سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, محتاط رہتے ہیں, وہ حق کے طالب ہوتے ہیں اور وہ حق کی ہی طرف جاتے ہیں, اور اسی کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں, اور حق کی طرف بلانے والوں کو سنتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. جبکہ جو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہوتا, وہ اگنور کرتے ہیں ایسی حق کی باتوں کو, اور ان کے اندر کوئی خیر کی یا حق کی طلب نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے دلوں پر اور عقل پر اور آنکھوں پر جو ہے نا وہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں. تو بالخصوص آخرت کی بات یا آخرت کی ایمان کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ یہ آخرت کا ایمان کا ہی عقیدہ ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ سیدھے ٹریک کے اوپر رکھتا ہے. جب یہ ہٹ جاتا ہے نا اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کے جواب دینے کا احساس ختم ہو جاتا ہے, یا انسان اتنا دنیا دار ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں نا مجھے اس دنیا میں ہی اس کا ریوارڈ مل جانا چاہیے. آخرت کے حوالے سے وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اگر دنیا میں نہیں ملا تو مجھے آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا. اگر یہاں پہ میں کچھ کر رہا ہوں, یعنی ایک مومن جو ہے اس کی تو یہی تھاٹ ہونی چاہیے نا کہ جو کچھ بھی میں نیک کر رہا ہوں میں کسی انسان کے لیے نہیں کر رہا, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں نے آخرت میں اس کا ریوارڈ لینا. تو وہ تو پھر ان ساری چیزوں سے اوپر ہو جاتا ہے, اس کو تو پھر لوگوں کے رویے بھی متاثر نہیں کرتے, اس کو جو ہے وہ لوگوں کی باتیں بھی اثر انداز اس کے اوپر نہیں ہوتی. وہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو ہی سنوارنے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جن کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پر, ان کو ہوتا ہے کہ بس جو میں نے کیا مجھے اس کا ریوارڈ یہیں پہ مل جانا چاہیے, اور وہ دنیا میں ہی اپنا حساب بے باک کرنے کی طرف رہتے ہیں نا, تو بس پھر وہی چیز ان کے لیے رکھ دی جاتی ہے.
تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ حق کی طلب اپنے اندر ضرور رکھیں، علم کی تڑپ اپنے اندر ضرور رکھیں، اپنی دین کے علم حاصل کرنے کی، کیونکہ اسی سے انسان جو ہے نا ہدایت بھی پاتا ہے، اسی سے اس کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، اسی سے اس کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں آخرت کے حوالے سے۔ ورنہ دنیا میں تو آپ جب مگن ہوئے نا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو چھوڑیں، یا آپ کا ذرا سا اگر کنیکشن تھوڑا ویک ہو نا قرآن سے، نماز سے یا ذکر اذکار سے، تو دیکھیں کیسے انسان پڑ جاتا ہے دنیا میں تو اتنی اٹریکشن ہے، اور دنیا کے لوگ اور یہ باتیں اور یہ شیاطین صفت انسان، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ابو ذر کو انہوں نے کہا تھا کہ رضی اللہ عنہ کو کہ تم نے شیاطین صفت اور انسانوں اور جنات سے پناہ مانگی اللہ کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں، اور وہ جنات سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یعنی شیاطین والی جو صفات ہے وہ انسانوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان جو شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ خود بھی شیطان ہی بن جاتا ہے نا، تو ایسے انسان تو جنات سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سے کیسے بچنا ہے یا ان کی باتوں میں کیسے نہیں آنا، ان کے ٹریپ سے کیسے بچنا ہے، یہ انسان تبھی کر سکتا ہے نا جب وہ خود عقل و شعور کو استعمال کرے گا، خود علم حاصل کرے گا، خود فہم حاصل کرے گا۔ ورنہ اگر اس کو خود ہی علم نہیں ہوگا، خود ہی جہالت کا شکار ہوگا، تو شکوک و شبہات کا شکار ہوگا، کنفیوژن میں رہے گا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا یہ انسان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر چونکہ ایسے لوگوں کی باتیں اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں، اتنی وہ ملمہ شدہ، اتنی شوگر کوٹڈ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ہاں یہی ٹھیک ہے، اسی طرح چلو۔ جیسے ابھی میں نے یہ جو قربانی کے حوالے سے جو ایک دو کانسیپٹس بتائے لوگوں کے، تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کرنا ہے نا اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے، ٹھیک۔ وَلْيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی وہ گناہ یا برائی کمانے والے جو راستے ہیں نا اسی پہ ان کو ڈال دیتے ہیں، اسی پہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرتے رہیں، پھر یہ اسی گمراہی میں ہی بھٹکتے رہے اور برائیاں کماتے رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ یہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے ایک کامل کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے، جس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شک و شبہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ غیر اللہ، حرف استفہام ہے، کیا کے معنوں میں، تو یا پھر کے معنوں میں، غیر اللہ اللہ کے سوا، غیر اللہ یعنی سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ، اب تغی میں تلاش کروں، حمزہ زبر جو ہے آتائن والا، جس میں آتائن میں الف جو ہے وہ میں کے معنوں میں ہوتا ہے، تو یہ میں کے معنوں میں ہے، اور با غین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ چاہنا، کچھ تلاش کرنا، ٹھیک ہے، باغی کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے۔ تو اب تغی ابتغا جو ہے کچھ تلاش کرنا، یعنی کیا میں تلاش کروں، یہ بیچ میں اصل میں تے جو آ رہا ہے نا یہ باب افتعال کی تا ہے، باب میں جانے کی وجہ سے تے آ گئی۔ حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے، حکم جو ہے حکم ہوتا ہے نا، جیسا حاکم ہوتا ہے جو قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے یا قاضی اور ایک حکم ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حکم جو ہے نا وہ صرف حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جبکہ حاکم یا قاضی جو ہے وہ حق اور باطل دونوں کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي حالانکہ وہ ذات ہے، الذی وہ ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کی، الیکم الی طرف کم تم سب کے، الکتابہ کتاب، مفصلاً تفصیلاً کھول کھول کر یا تمیز کرنے والی، فاصلہ ہوتا ہے نا، یعنی فصیل یا فاصلہ جو دو چیزوں کو ایسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے، فصیل دیوار کے لیے بھی آتی ہے جو دو چیزوں کو علیحدہ کر دیتی ہے، تو تمیز کرنے والی، کھول کھول کر بیان کرنے والی، یا تفصیلاً ایک کتاب جو ہے، تفصیل کا ورڈ ہم اردو میں بھی تو یوز کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، آتیناہم الکتابہ، حمزہ تا یا آتینا دی ہم نے، نون الف نہ ہم کے لیے آ رہا ہے، ہم ان کو، الکتابہ کتاب،
یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں عین لام میم علم، واو نون پلورل کا، انہو کہ بے شک وہ، انا یہ بے شک کے لیے آتا ہے، وہ کے لیے آتا ہے، وہ سے مراد کتاب ہے قرآن مجید، منزل نازل کرتا ہے، منزل نازل کردہ ہے، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، رب اور کا جو ہے وہ تیرے یا تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، بالحق کی ساتھ حق کے، یہاں پہ بازر بھی جو ہے وہ ساتھ کے معنوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو کئی دفعہ بتاتی ہوں بازر بھی مختلف معنوں میں آتا ہے، کبھی ساتھ کے معنوں میں، کبھی تو کے معنوں میں، کبھی پر کے معنوں میں، کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، بازر بھی کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، تو بالحق کی ساتھ حق کے، فلا پس نہ تکونن تم ہرگز ہو جانا، پس نہ تم ہرگز ہو جانا، نون مشدد جو ہے نا وہ ہرگز کے معنوں میں ہے، اور کانا یکون ہو جانا جیسے کن ورڈ ہوتا ہے اسی سے، من الممترین، ممترین جو ہے وہ میم را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مریتن جو ہے وہ شک کے لیے آتا ہے، اور ممترین پلورل میں ہے کہ شک کرنے والے، کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب یہاں پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی بجائے کسی اور کو حکم بنا لوں، یعنی کسی اور سے فیصلہ لینے کی طرف چلے جاؤں۔ اصل میں جو مشرکین مکہ جو ہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہود سے ان کے رابطے تھے، اور مشرکین کو جو یہ یہود جو ہے نا یہ غلط باتیں بھی سمجھاتے تھے، اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بڑے عالم فاضل لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، تو یہ جو ہیں ان کو زیادہ حق بات پتہ ہے، اور مشرکین نے اس قسم کی بات کہی کہ ہم جو ہے نا فیصلہ ان لوگوں سے کروا لیتے ہیں، یعنی یہ جو اہل کتاب ہے نا ان سے جا کے فیصلہ کرا لیتے ہیں جو بھی ہمارے اور آپ کے درمیان مسائل ہیں یا جو بھی معاملات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا گیا کہ ان کو یہ کہیں کہ میں اللہ کے ساتھ اب کسی اور کو حکم بناؤں، یعنی میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ اس طریقے سے شریک ٹھہراؤں کہ اب جو فیصلہ ہے وہ کوئی انسان کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ ایک کتاب دے دی ہے جس میں اتنا تفصیلاً سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی بتا دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام قوانین بھی دے دیے گئے ہیں، اور یہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے یہ بہت اچھی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور حق کے ساتھ نازل کردہ کتاب ہے۔ ان کو اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو جو نشانیاں بتائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارے میں بھی، اور ان کے اوپر آنے والی کتاب کے بارے میں بھی، اور جتنا واضح یہ پہچان چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اہل کتاب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ نبی بھی سچے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن پاک بھی اللہ کی ہی سچی کتاب ہے، حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ تو ان کی باتوں میں تم نہ آؤ یا ان کی پروپیگنڈے میں نہ آؤ۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قانون آ گیا، اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، اب اس کو چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگا جائے، یعنی لوگ جو ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنایا جائے۔ ان آیات میں جو ہے نا بھی شرک کی ہی ایک طرح سے بات ہو رہی ہے، شرک تشریح کے حوالے سے، یعنی شریعت سازی میں شرک، تشریح جو ہے نا اینڈ پہ عین والا ہے، خاں والا نہیں ہے، تشریح یعنی شریعت کے حوالے سے نا، کہ شریعت سازی میں یا قانون سازی میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ قانون سازی جو ہے یہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی یہ استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ اسی نے شریعت بنانی ہے، اسی نے قوانین بنا کے ہمیں دے دینے، یعنی مقنن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قانون بنانے والی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز میں شریک نہیں ہو سکتا کہ میں یہ قانون بنا دیتا ہوں یا چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں تو ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کو حق دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی بات بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہمیں بتاتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس
شریعت سازی کا جو ہے وہ حق نہیں ہے. اور اگر لوگ اللہ کے قوانین کو پس پش ڈال کر یعنی اپنی منمانی کر اپنی طرف سے کچھ شریعت سازی کرتے ہیں یا لوگوں کے قوانین جو ہیں ان کو اللہ کے قوانین کے اوپر اہمیت دیتے ہیں اور ان قوانین کو فالو کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے. یعنی اللہ کے قوانین جو ہے ان کو چھوڑ کے قوانین بنانے کا حق کسی انسان کو دے دینا اور پھر اس کو زیادہ بہتر سمجھنا یا خود اپنی عقل کو زیادہ بہتر سمجھ لینا کہ میرے خیال میں جو ہوں نا وہ یہ سمجھتا ہوں. تو یہ جیسے ابھی میں قربانی کے حوالے سے بھی بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک ہے واجب کی ہے قربانی لیکن نہیں میرے خیال میں یہ ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے. یہ بھی شرک ہے جس کو عموماً لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ جو قوانین ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کیا حلال ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی بتانا ہے کیا حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ الکتاب مفصلاً, کتاب کی یہ صفت بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی قرآن پاک کی, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو چھوڑ کے اب میں کسی اور کو حکم کیسے بنا سکتا ہوں. یہ جو اہل کتاب ہے جن کے پاس تم جانے کا مجھے کہہ رہے ہو ان کو تو خود بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ظاہر شک کرنے کا کوئی ایسا کوئی صدور ہو ہی نہیں سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شک ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ شک ہوتا ہے. یہ تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والوں میں نہیں تھے نا. ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو زخرف القول کرنے والے, یہ جو دلوں میں آ کے وسوسے ڈالتے ہیں, باتیں القاء کرتے ہیں, وہم ڈالتے ہیں, لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں نا, ان کی باتوں میں آ کے تم نے شک میں نہیں پڑ جانا, تم نے کنفیوز نہیں ہو جانا. تمہیں اس چیز کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی ہے نا, اب یہی تمہارے پاس میزان ہے. یعنی یہی وہ کرائٹیریا ہے جس میں تم حق اور باطل میں تمیز کرو گے. حق اور باطل کے فرق کو اگر پہچاننا ہے نا تو اس کتاب کو کرائٹیریا بنا کے سمجھا جائے گا. کسی انسان کی عقل سوچ کے اوپر نہیں پرکھا جائے گا, کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں لیا جائے گا اور اس کو اللہ کے قوانین کے اوپر اہمیت نہیں دی جائے گی. تو یعنی تم شک میں نہ پڑو, تمہیں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں نا بار بار یہ بات آتی ہے. شروع میں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جو ہم نے جب سورۃ البقرہ آپ شروع ہی کرتے ہیں تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے تو اپنے شکوک و شبہات کو نکال دو, اپنی کنفیوژن دور کر دو, کیونکہ اگر انسان شک کے ساتھ آئے گا تو پھر تو وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکے گے نا. تو سب سے پہلے یقین کے درجے پر آنا ضروری ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے, اس میں واقعی جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اور فائنل قوانین ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی یقین کا درجہ ہونا چاہیے انسان کا کہ ان پر عمل پیرا ہو کر ہی مجھے فائدہ ہوگا, اسی میں میری نجات ہے, اسی میں میری کامیابی ہے, اسی میں میری آخرت کی کامیابی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اور ارد گرد کے لوگوں کی باتیں اور ان کے قوانین, ان کے پیچھے اگر میں چلوں گا تو میری کامیابی نہیں ہے. یہ یقین کا درجہ ہونا چاہیے. جب یہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اللہ کے دین پر استقامت سے عمل بھی کرتا ہے, پھر دوسروں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا, اپنے موقف سے ہٹ نہیں جاتا اور لوگوں کی باتوں سے مغلوب نہیں ہو جاتا. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ اس قسم کے لوگ جب وہ زخرف القول وہ ملمہ شدہ باتیں کرتے ہیں نا تو انسان متاثر ہو جاتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں. جن کا علم مکمل نہیں ہوتا نا وہ اپنے آپ کو غلط سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا شاید میں غلط ہی کہہ رہا تھا, ہاں ان کی باتوں میں تو بالکل سچائی ہے, یہ تو بالکل صحیح بات کریں, کیونکہ وہ اتنی زیادہ اٹریکٹیو بات لگ رہی ہوتی ہے کہ وہی سچ لگ رہی ہوتی ہے. تو پھر ظاہر ہے ایسے لوگ جو ہے ان کا توکل بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں نا ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اپنے دین کے اوپر یا اس قرآن کے اوپر. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ علم حاصل کریں اپنے دین کا. صحیح شعور اور فہم جو ہے وہ جب آپ حاصل کر لیتے ہیں نا تو ساری کنفیوژنز دور ہو جاتی ہیں. جب آپ ایک بات ایک سے سن لی, دوسرے سے سن لی, میرے آبا اجداد یہ کرتے تھے, اچھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا لوگ یہ کر رہے ہیں,
جب آپ ان چیزوں میں رہتے ہیں نا تو یقیناً آپ جو ہے وہ شکوک کا شکار رہتے ہیں، کنفیوژنس کا شکار رہتے ہیں. ٹھوس دلیل آپ کو تبھی پتہ چلتی ہے جب آپ خود کوئی ایفرٹ کر کے اپنے دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا، اور وہ بھی دلائل کے ساتھ. کیونکہ دین میں بھی لوگوں نے بہت سی چیزیں اپنی مرضی سے شامل کر لی نا، تو دلائل کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں نا تو پھر آپ کے وہ کنفیوژنس بھی دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اصل میں تو امت کو بالواسطہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ شک میں نہ پڑو، یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، اس کے احکامات فائنل ہیں، واضح ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اس پہ عمل کر کے ہی تمہاری کامیابی ہوگی. آج کل یہ بھی بہت کہا جاتا ہے نا کہ آج کے دور میں تو یہ کرنا ناممکن ہے، میں نہیں سمجھتا، یا ہماری عقل نہیں اس کو مانتی، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ تو ہم کریں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، یا یہ ہم کریں گے تو ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، دیکھیں سب لوگ یہ کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی آپ کو باتیں کرنے والے لوگ ملتے ہیں اور پھر وہ اپنے لیے دلائل بھی لے کر آ جاتے ہیں اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کر دیتے ہیں. اور انسان بھی جو ہے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین کے بارے میں سمجھ لیا، پڑھ لیا، جان لیا تو ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا یا ہمارے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی. اس لیے آپ اکثر لوگوں کو جب اس طرح کھانے کا کہیں نا تو انہوں نے یہ پلی لی ہوتی ہے کہ رہنے دیں، اگر پھر پتہ چل گیا نا تو پھر کرنا بھی پڑے گا. یعنی شاید جیسے ویسے یہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے تو اس سے آپ کے اوپر ذمہ داری تو ثابت نہیں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کو قرآن دے دیا گیا، آپ کے گھر میں اگر موجود ہے اور آپ نے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا اس کو سمجھ کے پڑھا نہیں ہے تو اس کا تو وبال آپ کے اوپر ہے، اور اس کے لیے آپ جواب دہ پھر بھی ہوں گے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا اور کیوں عمل نہیں کیا. الٹا ڈبل گناہ ہوگا کہ نہ پڑھنے کا بھی اور پھر نہ کرنے کا بھی، اور یہ بہانہ بنا لینے کا کہ جی سن لیا پڑھ لیا تو پھر تو سمجھ. یہ بھی شیطان کا سمجھایا ہوا ایک ڈالا ہوا وسوسہ ہوتا ہے، یا ایک شیطان کا بتایا ہوا ٹریپ ہوتا ہے. کبھی نہ پڑھو بھی، تم نے پڑھ لیا نا تو پھر تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا. حالانکہ عمل کرنا تو ویسے بھی فرض ہے، وہ تو ضروری ہے. ہم کوئی یہ تو نہیں شو کر سکتے کہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر دور کے لحاظ سے بندوبست کر دیا ہے انسانوں کی ہدایت کا. جب کوئی گمراہی میں بھٹکنا چاہے گا تو اس کے لیے تو وہ جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی شک والا انداز نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہی حکم بنانا ہے، یہی کتاب ایک میزان ہے. اس کے جو فیصلے ہیں وہ حق پر مبنی ہے اور اس میں کوئی انسان کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عمل کرنے کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور حدیث یہ سب بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ عملی نمونہ ہے اس قرآن مجید اور اس کے احکامات کا. تو کوئی شک و شبہ تو رہ ہی نہیں جاتا. تو یہ بس اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ کیا مطلب ہے شک میں نہ پڑھنے والا، یا کیسے انسان شک میں پڑتا ہے جب جہالت میں ہوتا ہے، جب علم نہیں حاصل کرتا یا لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ ان آیات میں بتایا گیا کہ حق کی طرف جب کوئی بلاتا ہے تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کو غلط باتوں کی طرف اٹریکٹ کر کے ان کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں. تو اس قرآن سے جڑے، اس کا فہم، اس کا علم حاصل کریں تاکہ ساری کنفیوژنس بھی دور ہو اور انسان کو ایک ہمت اور اسٹرینگتھ ملتی ہے. اس انسان میں استقامت آتی ہے، ثابت قدمی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ قربانی کی سطح پر آتا ہے. اور چونکہ اس کا پھر ہورائزن زیادہ براڈ ہو جاتا ہے اور اس کی نظر جو ہے نا وہ دنیا سے ہٹ کر آخرت پر جب ہو جاتی ہے نا تو پھر دنیا کے نقصان یا دنیا میں کچھ نہ ملنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تلاوت سن لیتے ہیں جی پلیز. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل
فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمین. دعا کیجیے.